वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी मसरूफ़ियात भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरे नावल को पढ़ रहे होंगे। तो अभी मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी इतनी मसरूफ़ियात भरे दिन से जैसे टाइम निकाल कर मेरे नावल को रीड करते हैं वैसे ही बस थोड़ा सा और टाइम निकालते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें और उसके अलावा एपी के ऊपर तबसरा ज़रूर किया करें ताकि उससे मुझे आप लोगों की राय का पता चल सके। उसके अलावा एपी को कर दिया करें लाइक अगर तो आपको एपी आए पसंद। मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जाएं और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। उसके अलावा अभी हम बिना वक्त ज़ाया किए जल्दी से करते हैं एपी स्टार्ट। आज चूँकि काफ़ी दिन हो गए थे प्रीवियस एपी को दिए हुए तो मैंने सोचा आज हम पहले देते हैं प्रीवियस एपी। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एपी नंबर 50 में चूँकि एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था तो बस आज मल्टीपल कपल भी होंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो जी जनाब, सरप्राइज़ ये है कि आज की एपी में होगा बुरहान और अंजिशा का निकाह। तो अभी हम बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से करते हैं एपी को स्टार्ट। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 50, नावल निगार शाज़मीन मेहदी। अच्छा जी, हाफ सेंचुरी के मौके पर मल्टीपल सरप्राइजेज़। जी तो जनाब मैंने आज देने हैं आपको बहुत सारे सरप्राइजेज़। तो अभी हम करते हैं आगे से रीड। महा मेगा एपिसोड यानी स्पेशल, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, आप लोगों को आ जाएगी समझ कि आज की एपी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा लंबी। तो बस आप लोगों ने बोर नहीं होना मेरे साथ। जो जो लोग चाहते हैं मेरी आवाज़ को सुनना वो लोग हैंड फ्री लगा के आराम और सुकून से मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं क्योंकि हैंड फ्री से आपको डबल फ़ायदा होता है। एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आती है और उसके अलावा जो छोटा मोटा अंदर शोर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। एंड सेकंड, जो लोग मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहते वो आराम से ऐसा करें, वॉल्यूम के बटन को कर दें जी ऑफ़ और आराम से पढ़ें अपनी मर्ज़ी से जैसे आप लोगों का दिल चाहे। वो तीनों इस वक्त मुर्दा खाने के सामने खड़े थे। डॉक्टर ने हाथ से अंदर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ये क्या है? अफनान ने डॉक्टर को देखते नासमझी से पूछा। आई एम सॉरी, वो कहते पीछे हटा। सॉरी फॉर व्हाट? सबसे पहले आगे नासिर बढ़ा था। अफनान। बुरहान ने अफनान के कंधे पर हाथ रखा जो गज़बनाक तेवरों से डॉक्टर को देख रहा था। क्या हुआ है ज़रगुल को? डॉक्टर, मैंने कुछ पूछा है? अब की बार वो दहाड़ा। इर्द गिर्द से गुजरते लोग रुक कर देखने लगे थे। अफनान ने डॉक्टर को खामोश पाकर उसे गिरबान से पकड़ लिया। क्या हुआ था बुरहान? क्या हुआ था? बुरहान की समझ से भी इस वक्त बाहर था। सुबह जब वो ऑफिस गया था तो ज़रगुल ठीक थी। किचन से उसकी आवाज़ आ रही थी। महक और वो दोनों किसी बात पर हंस रही थीं। फिर ये सब बुरहान। अफनान। बुरहान ने उसे पीछे किया। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं क्या हुआ है? असल में उन्हें कुछ देर पहले बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल लेकर कुछ लोग आए थे मगर एक्सीडेंट बहुत शदीद होने की वजह से हम उन्हें बचा नहीं पाए। एक्सीडेंट की वजह से उनका चेहरा, वो कहते रुका। क्या चेहरा? चेहरा भी बुरी तरह ख़राब हो चुका है, पहचान नहीं हो रही, अब देख नहीं पाएंगे। डॉक्टर की बात पर अफनान पीछे दीवार से लगा था। मतलब क्या है डॉक्टर आपका? अगर चेहरा ख़राब है तो आपको कैसे पता कि वो कौन है? आप आए मेरे साथ, डॉक्टर कहते अंदर की तरफ बढ़ा। बुरहान उसके हम कदम हुआ जबकि अफनान पर तो गोया पूरे हॉस्पिटल की छत आग गिरी थी। वो अपने हवास में नहीं रहा था। डॉक्टर ने आगे बढ़ते स्ट्रेचर पर सफ़ेद रंग के कपड़े में छुपे वजूद के चेहरे से थोड़ा सा कपड़ा पीछे किया और बुरहान के साथ साथ नासिर भी साकित हुआ था। लाश का चेहरा देखने की हालत में नहीं था। ये पल भर में क्या हो चुका था? बुरहान ने कपड़ा ऊपर कर दिया जबकि नासिर तो अभी तक उसी तरह खड़ा था और अफनान की तो हिम्मत ही नहीं हुई थी अंदर आने की। नासिर, तुम्हें किसने बताया था इस वाक़े का? बुरहान ने साकित खड़े नासिर से पूछा जबकि वो ऐसे ही खड़ा था। नासिर, जज जी, ऐसा नहीं था कि वो कमज़ोर दिल के मालिक थे या ऐसी कोई सिचुएशन उन्होंने हैंडल नहीं की थी पहले।
وہ جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہاں آئے روز ایسے واقعات ہوتے تھے، ہر روز کسی نہ کسی ڈیل کے دوران کسی نہ کسی آدمی کی جان جاتی تھی، بلکہ اکثر ان کے اپنے ہاتھوں کوئی نہ کوئی غدار جان سے جاتا تھا۔ مگر یہ زرگل تھی، وہ لڑکی جس کی وجہ سے اس کے محل میں خوشیوں نے دستک دی تھی۔ پہلی بار وہ بھی اس گھر کو نارمل گھروں کی طرح سمجھنے لگے تھے، ورنہ اس بے جان گھر کی مانت وہ بھی تو ایسے ہی تھے۔ مجھے گھر سے کال آئی تھی کہ زرگل کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گھر سے؟ ہاں۔ کس نے کی؟ محمد دین چچا نے۔ نہیں، مہک نے روتے بتایا، کہہ رہی تھی کہ کسی کا فون آیا ہے۔ مگر ڈاکٹر، آپ یہ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زرگل ہیں؟ جو لوگ انہیں لے کر آئے انہیں ان کے پاس سے کچھ چیزیں ملی تھیں۔ یہ لیں۔ ڈاکٹر کے اشارے پر نرس ایک ٹرے لے کر ان کے پاس آئی جس میں ایک والیٹ تھا۔ یہ تو واقعی میں زرگل کا تھا۔ برہان نے یہ خود زرگل کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً کھولا، جس میں سے کچھ پیسے تھے اور ایک چھوٹی سی ڈائری۔ برہان نے اسے نکال کر کھولا تو پہلے صفحہ پر ان کے گھر کا نمبر درج تھا، باقی ڈائری خالی تھی۔ کیا میں ان لوگوں سے مل سکتا ہوں؟ برہان کو عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ زرگل اور اس کی موت کچھ تو تھا درمیان میں۔ جی ضرور، ان میں سے ایک آدمی آپ لوگوں کے انتظار میں ابھی یہاں پر ہی ہے، باقی سب جا چکے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، میرا نام توفیل ہے۔ یہ حادثہ جب ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جی صاحب۔ برہان کی نظریں اس کا مسلسل جائزہ لے رہی تھیں۔ کیا ہوا تھا؟ صاحب جی، یہ میم صاحب مال سے نکلیں تو تیز رفتار آتی کار سے ٹکرا گئی۔ گاڑی بہت تیز تھی، میم صاحب ٹکرا کر زمین پر گری اور گاڑی نے ان کا چہرہ خراب کر دیا۔ ہم لوگ بھاگ کر ان تک پہنچے اور پھر میں اور میرے ساتھ 2-4 اور لوگ انہیں ہاسپٹل لے آئے۔ تبھی برہان کو پولیس آتی دکھائی دی تھی۔ میں SHO دانیال، برہان زیدی۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کیسی ہیں؟ شی از نو مور۔ معاف کیجیے گا، خیر آپ کی وہ کیا لگتی تھیں؟ دانیال نے برہان سے پوچھا۔ دور کی ریلیٹیو تھیں۔ یہ کب ہوا؟ مگر چہرے پر اس نے سنجیدگی رکھی۔ یہ حادثہ کس وقت پیش آیا؟ یہی کوئی 2 گھنٹے پہلے۔ تم حادثے کے چشمدید گواہ ہو، تمہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ جی صاحب۔ گاڑی کا نمبر دیکھا تھا؟ نہیں صاحب۔ حوالدار، سڑک پر نصب CCTV فوٹیج نکالو۔ جی سر، مجھے بہت افسوس ہے، اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ جبکہ دانیال کی بات پر دوسری طرف موجود شخصیت نے دانت پیسے تھے۔ جیسے ہی ہمیں کوئی گاڑی کا سراغ ملتا ہے ہم آپ کو اطلاع کریں گے۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، دانیال دکھ سے کہتے چلا گیا تھا، جبکہ برہان کو ابھی بھی یقین نہیں تھا۔ عفنان ابھی تک ساکت بیٹھا تھا۔ اسے یقین تو بہت دور کی بات تھی، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا مذاق کیا تھا قسمت نے اس کے ساتھ؟ کل رات اس کی آنکھوں کے سامنے سب کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ آج سال کا پہلا دن اتنا بدصورت نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کیوں گئی تھی باہر؟ کیا چاہیے تھا اسے؟ وہ اس کا تو انتظار کر لیتی، مگر جانے والی جا چکی تھی۔ ڈاکٹر، مجھے DNA کروانا ہے۔ برہان کی بات پر ڈاکٹر نے تھوک نگلا۔ اوکے، مگر ہمیں ان کی کوئی چیز چاہیے، کوئی ڈیلی استعمال کی چیز یا بال وغیرہ۔ مل جائیں گے۔ برہان نے گھر فون کیا، پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا فون۔ بچہ، زرگل کیسی ہے؟ چچا جلدی سے زرگل کے کمرے میں جائیں اور اس کے روز استعمال کے برش کو تلاش کریں، بلکہ اس کے بال تلاش کرنے میں مہک کہاں ہے؟ بیٹا، وہ دعا کر رہی ہے زرگل بیٹی کے لیے، آپ اس سے میری بات کروائیں۔ اور پھر مہک نے بہت تلاش کے بعد زرگل کے بال تلاش کر لیے تھے ڈریسنگ ٹیبل کی دراڑ سے۔ ڈرائیور کچھ ہی دیر میں انہیں لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ یہ لیں ڈاکٹر۔ جبکہ ناصر کے تو لوگ ایکسیڈنٹ کی جگہ پوچھ گچھ کر رہے تھے، وہاں کی CCTV فوٹیج بھی دیکھ چکے تھے۔ اس آدمی نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، مگر CCTV فوٹیج میں لڑکی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کب تک رپورٹ آئیں گی؟ کل تک۔ آج؟ برہان نے ڈاکٹر کی بات کاٹتے کہا۔ اوکے۔ اور پھر کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ زرگل ان کے درمیان نہیں رہی۔ عفنان۔ برہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ عفنان اس کے گلے لگ گیا تھا۔ اس کی حالت پر برہان ضبط سے سرخ ہوتی، آنکھوں کو بند کرتے
خود کو نارمل کرتے افنان کو سنبھالنے لگا۔ اور پھر وہ لوگ کب گھر آئے، کیا کیا ہوا، افنان مکمل خاموش تھا۔ سارا کچھ ناصر نے کیا تھا۔ مہک کا رو رو کر برا حال تھا۔ محمد دین چچا بھی روتے صرف زرگل کی ہی باتیں کر رہے تھے۔ اور پھر 2 دن بیت گئے۔ سب ایک دوسرے سے اپنا غم چھپاتے پھر رہے تھے۔ افنان خاموش تھا۔ اس کی خاموشی پر برہان پریشان تھا۔ رات برہان نے اسے زبردستی کھانا کھلا کر نیند کی میڈیسن دی تھی تاکہ وہ کچھ سکون لے سکے، جبکہ ساری تفتیش برہان اب خود کروا رہا تھا، کیونکہ بقول پولیس کی گاڑی ابھی تک نہیں ملی تھی، یعنی پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ گھر میں عجیب سوگوار سا ماحول تھا۔ 2 دن سے وہ لوگ آفس نہیں گئے تھے۔ وہ جا چکی تھی مگر اپنی یادیں چھوڑ گئی تھی ان کے پاس۔ ہیلو میم، کیسی ہیں آپ؟ آپ کے جو درجات کی بلندی کی دعا دی تھی جنت میں گم ہیلو میم، کیسی ہیں آپ نے جو درجات کی بلندی کی دعا دی تھی جنت میں گھوم رہی ہوں۔ ارہا کی طنزیہ آواز پر دانیال کا قہقہ لگا تھا۔ سوری میم، مگر مجبوری تھی۔ آپ جانتی ہیں اگر میں یہ پلان نہ بناتا تو پھر اس وقت بھی آپ وہاں ہی ہوتیں۔ آپ شاید جانتی نہیں برہان زیدی سارا معاملہ خود دیکھ رہا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا شاید۔ تو سوچیں اگر آپ انہیں بنا بتائے غائب ہو جاتی تو وہ آپ کو پاتال سے بھی ڈھونڈ لاتا، اور جو اتنے مہینوں کی محنت تھی پال میں مٹی میں مل جاتی۔ یہ پلان اس وقت بنا تھا جب ارہا نے افنان کے اظہار کے بعد دانیال کو کال کی تھی۔ ہیلو میم، SHO دانیال، مجھے آپ کی مدد چاہیے یہاں سے جانے میں۔ کیوں، خیریت؟ ہاں، مجھے ماضی کے حوالے سے جاننے کے لیے جانا ہوگا۔ پر میم، آپ یوں اچانک نہیں جا سکتی وہاں سے۔ پہلے آپ کا آنا اور اب جانا برہان، پل میں ساری کہانی سمجھ جائے گا، اور جو تھوڑے بہت ثبوت ملے ہیں وہ بھی ہم گواہ بیٹھیں گے سمیت آپ کی جان کے۔ وہ دھوکہ کبھی معاف نہیں کرتا، جانتی ہوں۔ آپ مجھے صبح تک کا وقت دیں، میں کرتا ہوں کچھ۔ اور پھر صبح سے پہلے ہی دانیال کی کال آ گئی۔ میم، کام ہو چکا ہے۔ قدرت نے شاید آپ کا راستہ ہموار کر دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک لاوارث لڑکی کی لاش ملی ہے۔ چہرہ خراب ہو چکا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت صاف ہے میم، آپ کو مرنے کا ناٹک کرنا ہوگا۔ دماغ کام کرتا ہے، سوری، پر میم آپ کے پاس صرف یہی راستہ۔ زندہ آپ وہاں سے نہیں اب آ سکتی۔ آپ جانتی اس کیس میں آپ اکیلی نہیں، پر میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ میں ہی ہوں؟ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں سب۔ وہ جھوٹ کی بات تو آپ نے اب تک کون سا ان لوگوں کے سامنے آنا، یہ بات تو پرسنل ہے، مگر مجھے پتہ چلا آپ کی شادی ہے تو ممکن ہے کہ آپ باہر چلی جائیں، اور اگر نہ بھی گئیں تو سر آپ کا تبادلہ کروا دیں گے۔ اور شادی کے لیے تو آپ 3 ماہ تک ڈیوٹی جوائن بھی نہیں کریں گی، تب تک تو کیس ویسے بھی حل ہو چکا ہوگا، اور آپ کا کبھی برہان زیدی اور افنان شاہ سے سامنا بھی نہیں ہوگا، اور آخر آپ کی پوسٹنگ امبیسی کے تھرو باہر ہو گئی تو پھر تو ساری بات ہی حل ہو جائے گی۔ وہ سارے حساب لگا کے بیٹھا تھا۔ اوکے، ارہا کو اب ہر حال میں جانا تھا۔ اس نے دانیال کی بات مان لی، اور پھر جس وقت دانیال ہاسپٹل آیا تھا ارہا اس سے بلوٹوتھ پر رابطے میں تھی، جبکہ لائیو دیکھ رہی تھی۔ افنان کا حال دیکھتے وہ خود ساکت رہ گئی تھی، کہیں وہ غلط تو نہیں کر بیٹھی۔ اس کے دل نے بے ساختہ سوچا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ میری بچی، اتنے عرصے بعد تمہارا چہرہ دیکھا، دیکھو کتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ گل خانم بیگم ارہا کو ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ ماما میں ٹھیک ہوں، اور ویسے کی ویسے ہی ہوں۔ عظیم صاحب ابھی گھر نہیں آئے تھے، اور نہ انجشا۔ ماما میں فریش ہو لوں پھر لنچ کرتے ہیں۔ ہاں جاؤ، میں لنچ تیار کرتی ہوں۔ ارہا نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو سکون سا محسوس ہوا تھا۔ آج وہ قریب 6 ماہ بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ گرنے کے سے انداز میں بستر پر گری۔ آنکھیں بند کرتے ہی افنان کا شکست زدہ سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ دانیال نے ہاسپٹل سے لائیو کال کر رکھی تھی۔ جس ارہا نے افنان کو دیکھا تھا بینچ پر سر جھکائے، اس سارے کھیل میں وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھی تھی۔
آنسو بنا آواز کے اس کی بند آنکھوں سے بیڈ پر گرنے لگے۔ وہاں تو افنان کے سامنے اس کا مردہ جسم ہوا تھا، مگر یہاں اس کا دل بے جان ہو رہا تھا۔ آہٹ پر وہ اٹھی اور بات میں بند ہو گئی۔ تاکہ کتنے لمحے گزر گئے تھے۔ اسے پانی کے نیچے کھڑے کپڑے بھیگ چکے تھے، جبکہ پانی کے ساتھ آنسو بھی پانی میں مدغم ہوتے جا رہے تھے۔ ارحا کے آنے کی خبر پر سب ہی آئے تھے۔ بہت دیر بیٹھے رہے۔ وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ارحا اپنا کیس مکمل کر کے لوٹی ہے، تو مبارکباد وغیرہ دی، مگر اس نے کہا تھا کہ کچھ حصہ ابھی رہتا ہے حل کرنے والا، مگر اب وہ آن ڈیوٹی کرے گی۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے، مگر جاتے جاتے ارحا اور حسن کے نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ ارحا بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، وہ بامشکل بولی۔ یہ تو ہونا تھا، بابا اسے فون پر بھی بتا چکے تھے۔ صنوبر لوگ اب نکاح کے لیے کہہ رہے تھے۔ ہاں تو وہ فون پر ہی کہہ چکی تھی، مگر یہ دل۔ اور پھر سب کے جانے کے بعد ارحا انجشا کے روم میں آئی تھی۔ کیا بات ہے، تم بہت خاموش ہو؟ بتایا نہیں ماما نے کہ کیوں خاموش ہوں؟ اس نے الٹا پوچھا۔ نہیں، کیا ہوا؟ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ انجشا نے بنا کوئی بات گھمائے سیدھا کہا تھا۔ اوہ ریلی؟ مگر کس سے؟ برہان زیدی سے۔ بات تھی کہ دھماکہ جو ارحا کے سر پر ہوا تھا۔ انجشا: جی وہی برہان زیدی، جس کے گھر سے آپ ابھی آ رہی ہیں۔ تب تم کیسے جانتی ہو؟ اور کیا برہان؟ ارحا کا تو اب صحیح معنوں میں سر گھوما تھا، اور جھٹکا وہ دے کر آئی تھی افنان کو۔ ایک اس کے گھر میں تیار تھا اسے لگنے کے لیے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ فکر نہیں کریں، برہان نہیں جانتے آپ کون ہیں۔ پر تم کیسے جانتی ہو؟ میں اسی وقت آپ کو پہچان گئی تھی جب میں نے آپ کو افنان شاہ کے ساتھ دیکھا تھا، پر مجھے لگا یہ شاید کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، مگر نہیں، وہ دھوکہ نہیں تھا۔ جب میں نے آپ کو بابا سے بات کرتے سنا اور انہوں نے آپ کو زرگل کہا تو مجھے یقین ہو گیا، کیونکہ زرگل نام کا اظہار تو برہان بھی مجھ سے کر چکے تھے۔ تم کیسے جانتی ہو افنان کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے جو شخص برہان کے لیے اتنا اہم ہے اس کا اظہار نہیں مجھ سے نہیں کیا ہوگا، بلکہ ملوایا نہیں ہوگا؟ اور پھر انجشا نے اپنی دونوں ہوئی ملاقاتوں کا بتایا تھا۔ اب آگے آپ مجھے بتائیں کہ سارا سچ کیا ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، میں ان کے گھر پر ہی موجود تھی اتنے عرصے سے۔ مجھے ان کے خلاف ثبوت چاہیے تھے، ارحا نے گہرا سانس لیتے کہا، اور پھر اپنی وہاں انٹری سے اب تک ساری بات کہہ سنائی۔ اتنا بڑا دھوکہ! آپ جانتی ہیں آپ کیا جھوٹ بول کر آئی ہیں؟ انجشا اسے دیکھتی بولی۔ آپ کی ذات اور اب موت، ہر چیز جھوٹ پر مبنی ہے۔ جانتی ہوں، اور اسی بات کا دکھ رہے گا مجھے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تم جانتی ہو برہان زیدی کو، کیونکہ پہلے تو نہیں، مگر اب میرا اب ان سے سامنا ضرور ہوگا۔ جی، اور آپ کا یہ سچ ہم سب کو برباد ضرور کر دے گا۔ وہ تو شاید پہلے ہی ہو چکے ہیں، ارحا نے سرگوشی میں کہا۔ مطلب چھوڑو، اب تم مجھے بتاؤ، تم برہان زادی کو کیسے جانتی ہو؟ کب ملے تم دونوں؟ جب برہان کو گولی لگی تھی تو ہاسپٹل میں پہلی ملاقات ہوئی۔ برہان بائی نیچر ایک اچھا انسان ہے، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ انجشا کو حیرانگی ہوئی۔ ہاں میں کہہ رہی ہوں، میں ان کے درمیان رہ کر آئی ہوں۔ اگر درمیان سے یہ بات ہٹا دی جائے کہ وہ کیا کرتا ہے، تو یقیناً وہ ایک پرفیکٹ انسان ہوگا تمہارے لیے۔ اور افنان شاہ؟ انجشا نے جانچتی نظروں سے ارحا کے چہرے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ کچھ تو اسے سمجھ آ رہی تھی۔ ارحا نے گہرا سانس بھرا۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ سب۔ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، کل رات اظہار کیا تھا۔ وٹ؟ یس۔ اور آپ؟ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے انجشا، ہم دونوں دریا کے وہ دو کنارے ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے بھی ہیں مگر مل نہیں سکتے۔ اس کا لہجہ زخمی تھا، مگر چہرے پر درد کے آثار نہیں تھے۔ اس کی بات پر انجشا صرف اسے دیکھ کے رہ گئی۔ مجھے صرف افنان کا ماضی جاننا ہے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں، اس کی آنکھوں میں جھلکتا درد کم کر سکوں۔ کہتی اس کا لہجہ ہلکا سا بھیگا محسوس ہوا تھا، مگر آنکھیں خشک تھیں۔ کوئی اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یہ محبت کی وہ حد تھی جس میں محبوب کی خوشیاں معنی رکھتی ہیں، اور ارحا کے لیے افنان کی زندگی، اس کی آزادی زیادہ معنی رکھتی تھی۔ اور پھر بہت دیر تک وہ انہی کے بارے میں باتیں کرتی رہیں۔ انجشا ہاسپٹل سے آئی تو گل خانم اس کے روم میں آئی تھی ضروری بات کرنے۔ بولے ماما کیا کام تھا آپ کو؟ انجشا کھلے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتی بولی۔
अंजिशा कल अरहा और एहसन के साथ तुम्हारा और हसन का भी निकाह है। उन्होंने इस बात सीधी की। मामा आप क्या कह रही हैं? अंजिशा गुल खानम की बात पर शिद्दत ज़दा रह गई थी। आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं, ये सच है अंजिशा, तुम्हारे बाबा का यही फ़ैसला है और मुझे भी मंजूर है। उन्होंने दुख से अंजिशा के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखते कहा, मगर मैं बाबा का फ़ैसला नहीं मानती। उसने साफ इनकार किया। आप लोगों ने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया और मेरा निकाह फ़िक्स कर दिया। जैसे मैं भागी जा रही थी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। ये तुम्हारा निकाह का जोड़ा है, चेक कर लेना। उन्होंने बहुत ज़बत से खुद पर कंट्रोल करते उसके बेड पर जोड़ा रखा था। वाह, वो तंजिया हंसी। मतलब आप लोगों ने जोड़ा भी ले लिया और मुझसे पूछना क्या, एक बार बताना भी गवारा नहीं किया। मगर मैं ये निकाह नहीं करूँगी। सुन रही हैं आप? अंजिशा ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते कहा था। तुम करोगी ये निकाह? ये आवाज़ अजीम साहब की थी जो अभी अभी ऊपर आए थे। मैं नहीं करूँगी, वो बाप की आंखों में देखती बोली। बस अंजिशा, बहुत हो गई तुम्हारी खुद सरी। अब बस, तुमने बचपन से जो चाहा, जैसा चाहा, मैंने कभी रोक टोक नहीं की, बल्कि हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहा, आज भी रहता। मगर अगर तुम इंसान ठीक चुनती तो। मगर अब नहीं। तुम कुएं में छलांग लगाओगी और ये ख्वाहिश करोगी कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तो सोचना भी मत। बुरहान जैसा लड़के से या बुरहान से कभी भी तुम्हारी मैं शादी नहीं करवाऊंगा, इसलिए चाहे मुझे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। हसन बहुत अच्छा लड़का है, सब जानने के बाद भी वो तुम्हारा हाथ थामना चाहता है और मैं ये रिश्ता तय कर चुका हूँ। कल रात तुम्हारा निकाह है। अपने दिमाग से बुरहान नामी कीड़ा निकाल दो और हसन के लिए अपने दिल और दिमाग में जगह बनाओ। एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें खुद ये फ़ैसला दुरुस्त लगेगा, जब तुम अपनी ज़िंदगी में हसन के साथ खुशो खुरम होगी और बुरहान के ख़िलाफ़ बस हमें कोई ठोस सबूत मिलने की देर है। वो तुम्हें जेल की सलाहों के पीछे नज़र आएगा और तुम शायद जानती नहीं कि वो स्मगलर की सज़ा क्या है। तमाम उम्र तुम उसका चेहरा नहीं देख पाओगी। अंजिशा का दिल धड़कना भूल गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? अंजिशा जब बोले तो उसकी आवाज़ उसे खुद ही अनजान लगी थी। जी बेटा जी, ये सच है। उसे उम्र कैद होगी और जो अंपायर उसने खड़ा किया है वो सारा गवर्नमेंट की तहवील में चला जाएगा। अब भी बुरहान की ज़िद नहीं छोड़ोगी? और अगर मैं हसन से शादी कर लूँ तो क्या आप बुरहान की सज़ा कम करवा सकते हैं? वो बोली तो उसके लहजे में क्या कुछ नहीं था। जुदाई का गम, मोहब्बत की सिसकियाँ, ज़ख्मी दिल। मगर बुरहान की ज़िंदगी उन सब से ऊपर थी। हाँ, वो अरहा से ये बात एक दिन पहले ही सीख गई थी। वो बुरहान को जेल में देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अजीम साहब चौंके अब की बार। उन्होंने देखा तो अंजिशा उनकी तरफ ही देख रही थी। नहीं तो फिर मेरी तरफ से भी इनकार है। अंजिशा, तुम समझ क्यों नहीं रही? वो मेरा नहीं बल्कि इस मुल्क का मुजरम है। मैं कैसे उसे सज़ा से बचा सकता हूँ? आप तो आईजी हैं ना? वो बुरहान के लिए कुछ भी कर सकती थी। ये तो फिर हसन से शादी थी। अब की बार अजीम साहब ठटके थे उसकी बात पर। अजीम साहब से पहले अरहा बोलती। इससे पहले गुल खानम ने उसके हाथ पकड़ते उसे बाहर ही रोक लिया था। नहीं, तुम यहीं रहो। उन्होंने अरहा से कहा, मैं इस बारे में पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि बुरहान की सज़ा माफ़ तो नहीं मगर कम हो सके या बीच का कोई रास्ता निकल आए। जबकि अरहा की आंखें पूरी तरह खुली थी। वो जानती थी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाबा, जबकि गुल खानम उसका हाथ खींचती ही नीचे आ गई। मामा, बाबा उसे झूठी आस क्यों दिला रहे हैं? अरहा, तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम नहीं जानती तुम्हारी बहन कल को खुश रहे। उसकी कल की खुशियों के लिए इतना धोखा बनता है और तुम्हें मेरी कसम है तुम उसे कुछ नहीं कहोगी। उन्होंने अरहा का हाथ अपने सर पर रखा। पर आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे उससे झूठ बोलकर। वो सच जानकर आपसे दूर हो जाएगी। अरहा ने बेबसी से कहा, बात की बाद में देखेंगे, मगर अभी तुम्हारे बाबा ठीक कर रहे हैं। मैं इनके साथ हूँ। गुल खानम बेगम ने अपना फ़ैसला सुनाया। ठीक है, आप कल तक मुझे बुरहान की आज़ादी देंगे, मैं हसन से शादी कर लूँगी। अजीम साहब ने अंजिशा का चेहरा देखा। क्या वो उस शख्स को इस हद तक चाहती थी कि उस शख्स के साथ भी शादी के लिए राज़ी हो गई थी जिसे बकौल उसके वो पसंद नहीं करती हूँ। अजीम साहब जानते थे बुरहान के खिलाफ आगे ठोस सबूत मिलते ही तो किसी भी कीमत पर उसकी सज़ा माफ़ नहीं होगी और ना वो ऐसा कुछ करने का इरादा रखते थे। मगर अभी अंजिशा के साथ ये धोखा ज़रूरी था। एक बार निकाह का वक़्त
ہو گیا تو وہ کچھ نہیں کر پائے گی، تب اسے ہر حال میں نکاح کرنا پڑے گا، بس تب تک اسے کسی بھی حال میں اب برہان سے دور رکھنا تھا۔ انہوں نے جاتے انجشا پر نگاہ ڈالی اور باہر نکل گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی انجشا اپنے پوری ہستی سمیت زمین بوس ہوئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اتنا سب ہو رہا تھا، اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ سر بیڈ پر رکھتے وہ ہچکیوں سے رونے لگی، دل میں درد کی شدت بڑھ رہی تھی۔ میں برہان کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی، جو اس کے ساتھ ہوا اس کی ماما نے کیا، کیا وہ کام تھا؟ جو مجھے بھی یہ کرنا پڑے گا، وہ مجھ سے نفرت کرے گا، مگر برہان کی زندگی کے لیے میں اس کی نفرت بھی برداشت کر لوں گی۔ بابا اتنا بڑا دھوکہ! ارحا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ لوگوں نے انجشا سے پوچھا تک نہیں کہ اس کا نکاح ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماما مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں مانتی ہوں اس نے غلط انسان کو چنا، مگر ہر کوئی مکمل پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ وہ اس دلدل میں پھنس گیا، مگر ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، اور اس کے انجشا کو نرمی سے سمجھائیں، اپنا موقف سمجھائیں۔ آپ نے سیدھا نکاح رکھ دیا، انجشا کبھی حسن کو قبول نہیں کر پائے گی، وہ دونوں خوش نہیں رہیں گے۔ بابا آپ یہ کیوں سمجھ نہیں پا رہے؟ بس ارحا اب میں اور نہیں سننا چاہتا، تم جاؤ یہاں سے، اپنے ساتھ ساتھ انجشا کی جو چیزیں رہتی ہیں وہ لے آؤ، کل صبح وقت نہیں ہوگا۔ ارحا نے بے بسی سے ماں کو دیکھا۔ انجو دروازہ کھولو۔ ارحا کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، مگر وہ اندر سے لاک کیے بیٹھی تھی۔ انجشا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، پلیز دروازہ کھولو، مگر اس نے نہ کھولا۔ انجشا مجھے برہان کے بارے میں بات کرنی ہے، دروازہ کھولو۔ اگلے ہی پل دروازہ کھل چکا تھا۔ انجشا! ارحا کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ انجو یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ارحا کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ آپی! وہ کہتے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ارحا نے پاؤں سے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور اسے کھل کر رونے دیا۔ شش میں ہوں نا۔ وہ خود اس تکلیف سے گزر رہی تھی، مگر اس کی حالت کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی بچپن سے، اپنے اندر کا سب اپنے اندر ہی سمیٹ لینے والی۔ محبت میں جدائی کے درد سے وہ بھی آشنا ہو گئی تھی، اس ایک دن میں کہ دوری کس عذاب کا نام ہے۔ انجشا خاموش ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ، تم نے بابا کو ہاں کہہ دی ہے؟ ہاں۔ مگر کیوں؟ اگر اتنی ہی تکلیف ہے تو ہاں کیوں کہی؟ برہان کی زندگی کے لیے آپ اتنی محبت کرتی ہو اس سے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم حسن کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی اگر دل میں برہان ہے تو؟ اور آپ خوش ہیں؟ انجشا میری بات الگ ہے۔ آپ بھی نہیں، آپ کی بات الگ، آپ بھی چاہتی ہیں عفنان شاہ کو، پھر کیوں کر رہی ہیں یہ نکاح؟ انجشا میرا رشتہ بچپن سے طے ہے، اور یہ بات میں بچپن سے جانتی ہوں، اور یہاں بات میری نہیں تمہاری ہو رہی ہے، اور تمہیں لگتا ہے برہان یہ نکاح ہونے دے گا؟ میں نہیں جانتی، مگر اتنا جانتی ہوں کہ وہ اب مجھ سے نفرت کریں گے شاید۔ ایک دھوکہ وہ پہلے ہی جی رہے ہیں، ایک اور صحیح، مگر میں یہ ان کی زندگی کے لیے کروں گی۔ ایک منٹ، کون سا دھوکہ؟ ارحا چونکی۔ چھوڑے آپ۔ نہیں انجشا بتاؤ مجھے، شاید میں جان کر کچھ کر سکوں۔ کیا یہ بات برہان زیدی کے ماضی سے جڑی ہے؟ ہاں۔ انجشا نے آنسو صاف کیے۔ مسلسل رونے سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ انجشا بہت کوشش کے باوجود بھی مجھے برہان عفنان کا ماضی نہیں پتہ، اور اگر ان کا ماضی پتہ چل گیا تو شاید میں کچھ کر سکوں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، برہان کی ماں نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور پھر انجشا کو جو پتہ تھا اس نے ساری بات ارحا کو کہہ سنائی۔ او مائی گاڈ! ارحا کا ہاتھ منہ پر گیا۔ اور کچھ جانتی ہو اس کی فیملی کہاں ہے؟ نہیں آپی، میں نہیں جانتی۔ کچھ عرصہ پہلے بہزاد انکل کی برسی تھی تو برہان نے بتایا تھا، صرف اتنا۔ بہزاد زیدی؟ ہاں، برہان کا پورا نام برہان بہزاد زیدی ہے۔ کہیں سنا ہے یہ نام میں نے، مگر کہاں؟ ارحا کچھ پل سوچتی رہی، مگر یاد نہ آیا۔ اپنا لیپ ٹاپ دو جلدی۔ اوکے یہ لے۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ اسے دیا۔ برہان زیدی ریسرچ کرتے ہی فوراً سامنے آ گیا تھا۔ بہزاد زیدی فاؤنڈیشن؟ کیا یہ برہان نے بنوایا ہے اپنے بابا کے نام پر؟ انجشا نے ارحا سے پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر ویٹ۔ ارحا نے آگے چیک کیا۔ زرخان زیدی؟ یہ کون ہے؟ نہیں جانتی، مگر پتہ کرنا ہوگا۔ پر آپی، دنیا میں صرف ایک ہی زیدی خاندان تو نہیں ہو سکتا نا؟ وہ اس وقت بھول چکی تھی کہ اسے کیا دکھ تھا۔ نکاح لفظ کہیں دور جا چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور مگر ہمارے لیے ایک چھوٹا کلو بھی بہت اہم ہے۔ ہیلو دھانیال۔ یس میم۔
دانیال آپ کو زرخان زیدی کے بارے میں مکمل طور پر پتہ کرنا ہوگا اور اس کے خاندان کے اسپیشلی اس فرد کا نیم بتائیں۔ بہزاد زیدی۔ دانیال ایک خبر دینی ہے مجھے، کچھ بھی رہنا نہیں چاہیے، اور ہاں یہ بات ابھی صرف ہمارے درمیان رہے گی بس۔ یس میم، آپ فکر نہ کریں دانیال، مجھے کچھ گھنٹوں کے اندر سب جاننا ہے، پر میم یہ مشکل ہوگا۔ دانیال، کسی کی زندگی کا سوال ہے، مشکل کو ممکن کرنا ہے ہر حال میں۔ اوکے، میں پوری کوشش کروں گا۔ آپی، اس سے کیا ہوگا؟ برہان کا ماضی پتہ چلے گا۔ گڑیا، تم کھانا کھا لو۔ نہیں آپی، مجھے بھوک نہیں۔ مگر آپی پلیز، مجھے بھوک نہیں۔ آپ اصرار نہیں کرنا، وجہ جانتی ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ برہان کا کوئی ایسا پہلو سامنے آ جائے جس سے یہ نکاح روک سکیں۔ بابا کبھی نہیں کریں گے یہ۔ برہان آپ کی زندگی کے لیے میں خود کو بھی قربان کر دوں گی۔ ارحا جا چکی تھی جبکہ آنسو دوبارہ انجشا کی آنکھوں سے رواں تھے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ ارحا کے آنے سے پہلے گل خانم بیگم آئی تھیں اس کے پاس کھانا لے کر، مگر انجشا نے انکار کر دیا تھا اور جاتے ہوئے وہ انجشا کا سیل اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ مگر انجشا کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی، وہ خود کو خود ہی قربان کر دینے والی تھی برہان کی زندگی کے صدقے۔ زمین پر بیٹھے، سر بیڈ کے کنارے پر ٹکائے، آنسو نیچے کارپیٹ پر گر رہے تھے۔ میم، بہزاد زیدی نے کچھ سالوں پہلے خودکشی کر لی تھی، یہی انفارمیشن ملی ہے صرف۔ کیونکہ کس وجہ سے کی کچھ نہیں جانتے، مطلب یہ وہی تھے، ان کی بیوی بیٹا۔ سوری میم، ان کی بیوی اور بیٹے کی انفارمیشن نہیں ملی۔ زرخان زیدی کا کیا تعلق ہے بہزاد زیدی سے؟ بہزاد زیدی چچا ہیں زرخان زیدی کے۔ اوہ! ارحا کی آنکھیں پوری طرح کھلی، یعنی برہان اور زرخان کزن تھے۔ اوکے، اگر کوئی اور خبر ملے تو مجھے بتانا۔ یس میم۔ ارحا نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ اسے زرخان کے بارے میں اور جاننا تھا اور ملنا تھا۔ کیا وہ جانتا تھا برہان کون ہے؟ اور اپنے خاندان کے ہوتے برہان اکیلا کیوں تھا؟ ماں کہاں تھی برہان کی؟ مجھے جانا ہوگا، اسے ابھی نکلنا تھا۔ ہاں، اسے زرخان زیدی کے گھر جانا ہوگا۔ صبح ہو چکی تھی۔ آج کی صبح اداس نہیں، ویراں تھی۔ انجشا کے لیے ساری رات اس کی زمین پر بیٹھے گزر گئی تھی۔ انجشا! گل خانم بیگم نے دستک دی، مگر انجشا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ انجشا، بچہ، دروازہ کھولو۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، پلیز چلی جائیں یہاں سے۔ مگر انجشا، پلیز چھوڑ دیں مجھے اکیلا۔ اس کا گلا تو رونے سے بیٹھ گیا تھا۔ گل خانم بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا۔ ماں تھی وہ، رات سے بیٹی بھوکی تھی، کیسے مضبوط رہتی۔ ہچکیوں سے رونے لگی۔ انجشا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ مگر وہ لڑکا مجرم نہ ہوتا تو میں تمہارے بابا کے خلاف بھی چلی جاتی۔ مگر وہ کہتے رو دیں۔ پھر بھی انجشا نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ارحا! تبھی عظیم صاحب کی آواز انہیں سنائی دی تھی۔ اللہ خیر، گل خانم، ارحا کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی۔ کیا ہوا؟ یہ دیکھو۔ انہوں نے فون سامنے کیا۔ بابا، مجھے جانا ہوگا۔ میں جانتی ہوں میں آپ سب کا دل دکھا رہی ہوں، مگر میرا جانا ضروری ہے، میری انجو کے لیے۔ پلیز میری بات کو سمجھیے گا۔ احسن اور پھپھو سے میں خود معافی مانگ لوں گی، اور نکاح آج نہیں تو کل کرنا ہی ہے مجھے کچھ کلو ملے ہیں، میں سچ کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ مجھے سمجھتے معاف کر دیں گے۔ یہ کیس میری زندگی کا بہت اہم کیس بن چکا ہے۔ کچھ راز ایسے ہیں جن سے کوئی بھی واقف نہیں، اور قانون تو یہی کہتا ہے نا کہ چاہے 1000 گناہ گار چھوٹ جائیں مگر ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ صرف کتابی بات حقیقت سے دور دور تک ناتا نہیں۔ یہ کیا کر دیا ارحا نے؟ صنوبر کیا سوچے گی؟ گل خانم بیگم نے سر تھام لیا۔ ان کی دونوں بیٹیاں کیا کر رہی تھیں جبکہ عظیم صاحب ارحا کو کال کرنے لگے تھے، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ انہوں نے ماتھا مسلا۔ انہیں شاید یہ کیس ارحا کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کیوں وہ اتنی اس کیس سے اٹیچ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تبھی فون آنے لگا۔ دیکھا تو صنوبر بیگم کی کال تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، یہ ارحا نے کیا میسج کیا ہے؟ صنوبر، میں شرمندہ ہوں ارحا کے قدم سے، وہ اصل میں اپنے کام کے ساتھ بہت سنجیدہ ہے۔ پر بھائی صاحب، آج بچوں کا نکاح تھا۔ مام کوئی بات نہیں، مجھے ارحا کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں۔ پیچھے سے احسن کی آواز آئی تھی۔ گل خانم کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ پر حسن؟ مام کوئی بات نہیں، نکاح آج ہو کہ 10 دن بعد ایک ہی بات ہے۔ اور آپ کیوں بول رہے ہیں کہ
صرف میرا نہیں بلکہ حسن کا بھی نکاح ہے، آج تو ہمیں خوشی سے اس موقع کو انجوائے کرنا چاہیے۔ ارحا ایک بہت سمجھدار لڑکی ہے، یقیناً اس نے کہا ہے کہ ضروری ہے، جانا تو ضروری ہی ہوگا۔ چلیں پھر آج حسن اور انجشا کا نکاح ہی کر لیتے ہیں، باقی جیسی بچوں کی مرضی۔ جی ارحا اور احسن کا نکاح ہم شادی والے دن ہی کر لیں گے، ضرور انشاءاللہ۔ حسن کیا تھا یہ؟ صنوبر بیگم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ کیا تھا؟ الٹا اسی نے پوچھا، تم کبھی سوچنا بھی مت کہ میں اس فرنگی لڑکی کو اپنی بہو مانوں گی، بہو بناؤں گی۔ ارحا میری بہو نہیں بیٹی ہے، اور یہ آپ کی بیٹی کا ہی فیصلہ ہے، میرا نہیں، وہ کہتے اٹھا۔ احسن پلیز حسن، وہ بیزارگی سے کہتے اوپر چلا گیا، جبکہ صنوبر بیگم نے سر تھام لیا۔ کیا ہوا بھائی؟ عربیہ نے آتے پوچھا، وہ ابھی اٹھی تھی۔ احسن بھائی کا آج نکاح نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ وہ چیخی۔ ارحا آپ بھی دوبارہ اپنے کیس کو حل کرنے چلی گئی ہیں او گاڈ، اتنا مزہ آنا تھا۔ کوئی نہیں، اب بھی مزہ آئے گا۔ احسن بھائی کا نہیں تو کیا حسن بھائی کا بھی تو نکاح ہے، اور یہ بھی ہے، اس لڑکی کو کیا ضرورت تھی جانے کی؟ صنوبر بیگم نے غصے سے کہا۔ کیس کیس ہر وقت لگا رکھا ہے۔ وہ کہتے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں، جبکہ عربیہ نے کندھے اچکا کے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ اور پھر وہ وقت آن پہنچا تھا، انجشا کل رات سے کمرے میں بند تھی اور نہیں پتا تھا کہ ارحا جا چکی ہے۔ اسے کسی کی ہوش نہیں تھی۔ بکھرا ہولیا رو رو کر سوجے پہ بھاری ہوتا سر، بکھرے سنہری بال، وہ انجشا لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کل سے وہ انہی کپڑوں میں تھی، اگر اسے اس ہولیے میں برہان دیکھ لیتا تو سب کو آگ لگا دیتا۔ اس کی انجشا کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ بات اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی۔ انجشا اب تو دروازہ کھول دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، کچھ دیر میں سب آ جائیں گے۔ اوپر سے ارحا نے نیا تماشا لگا دیا ہے۔ انجشا چونکی، کیا کیا تھا ارحا نے، اور کہاں تھی وہ؟ اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ گل خانم بیگم نے دوبارہ دستک دیتی، اسے پہلے دروازہ کھولا تھا۔ انجشا، وہ ساکت ہو گئی۔ انجشا کیا ہے یہ؟ زندہ ہوں انجشا، انہوں نے دل تھاما۔ آپی کہاں ہے؟ چلی گئی۔ انجشا نے ماں کو الجھن بھری نظروں سے دیکھا، اور پھر انہوں نے ارحا کا بتایا۔ کہ ارحا کہاں گئی تھی۔ ارحا، اور کیا کہا تھا دانیال نے اس سے ایسا کہ وہ اس سے بھی بتا کر نہیں گئی تھی؟ ہر چیز الجھ کر رہ گئی تھی۔ برہان سے انجشا کا رابطہ نہیں ہوا تھا 2 دن سے، رات سے۔ یقیناً وہ پریشان ہوگا اس کے لیے، شاید وہ کہیں مصروف تھا۔ انجشا، کچھ دیر میں سب پہنچ جائیں گے، یہ میرے ہاتھ دیکھو، تیار ہو جاؤ۔ گل خانم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ انجشا نے حالی نظروں سے ماں کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دل تو شاید اب دھڑکنا بھول بیٹھا تھا ایک ہی دن میں۔ اس کی دھڑکن ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اسے باہر سے مختلف آوازیں آ رہی تھی۔ انجشا نہیں جانتی تھی وہ کس کی آوازیں ہیں، وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ اسے کب گل خانم نے تیار کیا، اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر بیوٹیشن کو نہیں بلوایا تھا انہوں نے خود، وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ کسی بھی بناوٹی سنگار کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد گل خانم اس کی بلائیں لیتی نیچے چلی گئیں، کیونکہ حسن لوگ آ چکے تھے۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں آپا، ارحا کی وجہ سے۔ ارے نہیں، کوئی بات نہیں، خوشی کے موقع پر یہ اداسی نہیں، اور کوئی بات نہیں، انجشا اور حسن کا نکاح تو ہے نا، اور ویسے بھی ارحا اور احسن کی شادی ہے، نکاح آج ہو یا 10 دن کے بعد ایک ہی بات ہے۔ کیسے ہو بیٹا؟ الحمدللہ آنٹی، شکریہ بیٹا، آپ نے ارحا کو سمجھا۔ جی، احسن مسکراتے بولا، اصل میں ارحا اسے بچا کر گئی تھی، شکر گزار تو وہ تھا اس کا۔ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ جاؤ عربیہ بہن کو لے کر آؤ، انہوں نے کہا۔ جی ماما۔ اور پھر عربیہ کمرے میں گئی تو اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ماشاءاللہ آپی، یہ آپ ہو؟ سمپل ہلکے پھلکے کام والی سفید ڈریس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انجشا کچھ نہ بولی نہ مسکرائی۔ اور پھر عربیہ اور انابیہ اسے نیچے لے کر آئی تھیں، وہ کسی بے جان گڑیا کے مجسمے کی مانند ان کے ساتھ آ گئی۔ صنوبر بیگم تو صدقے واری جا رہی تھی۔ بسم اللہ کریں مولوی صاحب۔ انجشا کے چہرے پر عربیہ نے سرخ نکاح والا دوپٹہ کاٹ دیا تھا، وہ کہاں بیٹھی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اچھا ہوتا اگر بہن کے نکاح میں بہن ہوتی، مگر
چلے کوئی بات نہیں، گل خانم نے دل میں سوچا، مگر پھر بیٹی کو دیکھا جو بہری گونگی ہوئی بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھ سے آنسو گرا اور پھر نکاح کی کاروائی شروع ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجشہ عظیم بلوچ، کیا آپ کو سکہ رائج الوقت 10 لاکھ حسن مشتاق ولد مشتاق بلوچ سے نکاح قبول ہے؟ کچھ پلوں کے بعد بھی وہ ساکن تھی۔ مولوی صاحب نے اپنا فکرہ دوبارہ دہرایا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے گود میں گرتے جا رہے تھے۔ مولوی صاحب کی آواز دوبارہ گونجی۔ اب سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ مولوی صاحب نے بھی عظیم صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گل خانم آگے بڑھی۔ نروس ہو رہی ہے شاید۔ ماں، انجشہ ماں نے اس کا سرد بے جان ہوتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا۔ ارے مولوی صاحب اب بھی کچھ نہیں سمجھے؟ چچ چچ چچ۔ مین گیٹ سے آتی آواز پر سب ہی پلٹے تھے، جہاں سیاہ جینز پر سیاہ ہائی نیک پر سیاہ جیکٹ پہنے ایک خبرو چہرہ نمودار ہوا تھا، مگر اس کے لب خاموش تھے۔ ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ عظیم صاحب دہاڑے تھے۔ گارڈز! ارے آئی جی صاحب اتنی بھی کیا جلدی ہے گارڈز سے ملنے کی؟ ہم نے انہیں بحفاظت ہاسپٹل بھیج دیا ہے، کافی چوٹیں آ گئی تھیں ہمارے آدمیوں سے۔ عفنان عظیم صاحب کے سامنے آتے بولا، جبکہ برہان کی نظریں تو صرف انجشہ پر جمی تھیں۔ اس کے سر پر پہنچتے جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ حسن اور احسن فوراً آگے بڑھے۔ جہاں ہو وہاں ہی رہنا دونوں، اس نے گرجتی آواز میں وارن کیا تھا۔ انجشہ برہان کی آواز سنتے ہی ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ برہان! اس کے لبوں نے جنبش کی، مگر سرگوشی اتنی تھی کہ برہان سن سکتا تھا۔ اس نے واپس انجشہ کو دیکھا، جبکہ اس کے کچھ آدمی بھی آ چکے تھے۔ ناصر نے آتے بندوق حسن کے سر پر رکھی۔ عورتوں کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، مہربانی آپ چاروں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جائیں۔ عفنان نے گل خانم لوگوں سے کہا۔ مم میری بیٹی، وہ انجشہ کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں ہوگا بھابھی کو۔ عفنان نے لفظ بھابھی پر زور دیا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا ہے یہ سب؟ برہان بے لچک لہجے میں انجشہ سے بولا۔ سرخ نیٹ کے پیچھے سے اس کی اشکوں سے بھری آنکھیں، آنسوں سے تر چہرہ۔ میں نے کہا تھا دھوکہ برداشت نہیں کروں گا انجشہ عظیم، مگر تم نے وہی کیا۔ کیوں؟ اب کی بار اس کی دہاڑ گھر کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ عظیم صاحب آگے بڑھتے کہ عفنان نے درمیان میں بازو کیا اور آنکھوں سے نفی کرتے وہاں ہی رہنے کا کہا۔ پل میں ان کے درمیان کا پردہ برہان ہٹا چکا تھا۔ انجشہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی۔ مم مجھے ایک لفظ نہیں انجشہ۔ تمہیں کیا لگا تھا تم آرام سے اپنے اس کزن سے نکاح کر لو گی اور مجھے کانوں کان خبر نہیں ہوگی؟ تو یہ بھول تھی تمہاری۔ تمہاری سانسیں بھی مجھ سے پوچھ کر گزرتی ہیں۔ تو یہ کیسے سوچ لیا تم نے؟ اب بتاؤ کیوں کر رہی ہو نکاح؟ وہ کچھ نہ بولی۔ بتاؤ اب کی بار انجشہ ڈر گئی۔ نگاہ اوپر کی تو سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں دیر پا رونے کی تصدیق کر رہی تھیں۔ سوجے پوپتے کوئی کچھ بھی کہے گا تو مان لو گی؟ پاگل ہو جو میری رہائی کے لیے اپنی قربانی دینے چلی تھی؟ تمہیں کیا لگا تھا تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے خبر نہیں ہوگی؟ اور سسر صاحب بڑا شوق تھا آپ کو بیٹی کی نکاح مجھ سے کہتے آپ کے خواہش پل میں پوری کر دیتا۔ کہتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ بلا شبہ وہ ایک انتہائی خوبصورت مرد تھا، یہ اعتراف وہاں تمام عورتوں نے کیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، مگر دولہے کا نیم چینج ہوگا اب۔ وہ بولا تو سب کے سروں پر نیا دھماکہ کیا تھا۔ اب مجھے تمہاری اجازت بھی درکار نہیں۔ برہان انجشہ کو دیکھتے سخت لہجے میں بولا تو انجشہ نے بابا کو دیکھا تھا۔ جس چیز کا انہوں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ ناممکن ہے۔ تمہیں صرف شادی کے لیے راضی کرنے کے لیے ایک من گھڑت کہانی سنائی ہے انہوں نے۔ تمہارا نکاح کے بعد وہ اپنی بات سے مکر جانے والے تھے۔ بابا! انجشہ نے باپ کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے۔ پل لگا تھا انجشہ کو فیصلہ کرنے میں۔ مولوی نکاح شروع کرو، باقی کاغذی کاروائی بعد میں کرتے رہنا، ناصر نے کہا تو مولوی صاحب نے فوراً رجسٹر کھولا تھا نکاح نامے کے لیے۔ یہ رہا آئی ڈی کارڈ، جلدی کرو۔ برہان نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا، جسے مولوی صاحب نے فوراً پکڑتے برہان کا نام اور ولدیت چیک کی تھی۔ بیٹا حق مہر کیا لکھوانا ہے؟ برہان زیدی کی سانسیں۔ اس کی بات پر ناصر اور عفنان دونوں مسکرائے تھے، جبکہ مولوی صاحب سٹ پٹا گئے تھے۔ یہ کیسا مہر تھا؟
मेरे हिस्से की तमाम दौलत अंजिशा के नाम लिखे मौलवी साहब। जज जी। और फिर निकाह शुरू हुआ था। अंजिशा का हाथ बुरहान के हाथ में था। हसन साहब देख रहा था मगर कुछ कर नहीं सकता था। अंजिशा अजीम वल्द अजीम बलोच के आपको बुरहान जैदी वल्द behzad जैदी से हक मैर में उनकी तमाम दौलत कबूल है। मेरी बेटी को क्यों बीच में ला रहे हो? अजीम साहब जी है, बेफिक्र रहें, जो लिखवाया है वो कमाई की मेहनत से लिखवाया है, वो मेहनत की कमाई लिखवाया है, बाकी कुछ नहीं। कबूल है। अंशा की लब हिले। उसके कुछ और कहने से पहले और फिर दोनों एक दूसरे के नाम हो गए थे। सब की मौजूदगी में सब के सामने गुल खानम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हसन ने बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की थी मगर नाकाम रहा। मुबारक हो अफनान बुरहान के गले मिला था और कहीं आंखों के पर्दों पर किसी का चेहरा लहराया मगर वो अपने दोस्त की खुशी में खुश था। शायद उसका मुकद्दर थी ही नहीं, वरना जिन्हें मिलना होता है वो तो कहीं भी कभी भी मिल जाते हैं, जैसे आज बुरहान और अंजिशा जो अलग दुनिया के होते भी एक हो गए थे। बाबा मत कहना मुझे अंजिशा, बाबा मर गया मैं आज तुम्हारे लिए। आज मामा, वो गुल खानम के गले लग गई थी। वो ममता के हाथों मजबूर उसे दूर न रख पाई। आपकी जल्दबाजी ने किया है ये सब, वरना मैं ऐसा नहीं चाहता था। वो अजीम साहब के करीब आते बोला और फिर अंजिशा का हाथ थामा। मेरे घर के दरवाजे हर वक्त आपके लिए सौसुमाम खुले हैं। मैं आपके हाथ के आलू के पराठे वैसे बहुत मिस करता हूँ। आखिर में वो शरारत से बोला था। अजीम साहब को आग लगा गया जबकि गुल खानम को वो दिन याद आया। मतलब वो बुरहान के लिए थे। चलें। बुरहान ने अंजिशा के सामने हाथ फैलाया तो उसने आखिरी बार सारे घर पर एक निगाह डाली और चल दी। शायद इतना ही वक्त उसका इस घर में रहना लिखा था। उसके जाते ही उनके आदमी भी निकल गए। उसकी रुखसी बहुत अलग थी। कोई बाहर तक छोड़ने नहीं आया था, ना कोई सर पर कुरान मजीद का साया करने वाला था, ना दुआ दी किसी ने। बहते अश्कों के संग वो रुखसत हो गई। कुछ देर पहले वाली खुशगवारी सोग में बदल चुकी थी। क्या हुआ था कोई भी नहीं समझ पा रहा था। मौलवी साहब जा चुके थे। वो जगह जहाँ कुछ देर पहले कह के मुस्कुराहटें थीं अब वहाँ खामोशी थी या फिर टपकते आंसुओं का शोर। गुल खानम बेगम की आंसुओं से आंसू मसलसल गिर रहे थे जबकि अजीम साहब खामोश बैठे थे। यहाँ का हुलिया कुछ देर पहले से कतई नहीं मिल रहा था। हसन ने गुस्से से हसन के गुस्से की सब नज़र हो चुका था। ताज़ी गुलाबों की लड़ियाँ ज़मीन पर सबके पाँव के नीचे कुचली अपने नसीब पर मातम के ना थीं। निकाह के लिए सजा स्टेज जिस पर कुछ लम्हों पहले सजी अंजिशा बैठी थी अब नोचा जा चुका था। हसन ने एक एक चीज़ को अपने गज़ब का निशाना बनाया था। स्नोबर बेगम तो गुस्से से आग बगोला थी। भाई साहब, यही दिन देखना रह गया था। पहले सुबह अरहा ने निकाह से इनकार किया कि अभी नहीं, उसे केस के लिए जाना है, और अब अंशा क्या क्या गुल खिला चुकी है। हमें कानों कान खबर भी नहीं होने दी थी आप लोगों ने, इसीलिए तो रोक कर उसने अपना बुरा हाल कर रहा था। मगर मैं समझी कि हाँ, लड़की अपने निकाह के वक्त इसी तरह उदास होती है। मगर मुझे क्या पता था अंदर की क्या कहानी पक रही है। और मेरे हसन का क्या कसूर था? अगर अंशा किसी और को पसंद करती थी तो क्यों ज़बरदस्ती करना चाहते थे आप उसके साथ? आज वो आपकी नाक कटवा गई। भरे समाज में लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, और तुम जानते थे सब। उन्होंने हसन का बाजू पकड़कर अपनी तरफ झटका दिया था। वो कुछ न बोला। तुम पर तो उसकी खूबसूरती का जादू चल गया था, इसीलिए मेरी बात नहीं मानी थी। क्या कहा था? पराया खून है। आज अगर सकी बेटी होती तो यूं ना करती, यूं बाप की इज्जत को सबके सामने रसवा करके ना जाती उस गैर के साथ। पता नहीं किसका गंदा खून थी आपा, गुल खानम बेगम ने हिचकी लेते कहा था, जबकि अजीम साहब ने ज़ोर से आंखें मीच ली थीं। सच कह रही हैं, सड़क किनारे मिली थी, आज सबकी इज्जत को सड़क पर रौंदते चली गई। ये सनोबर बेगम ही थी जिनकी ज़ुबान से शहद टपकता था, आज अभी जहर उगल रही थी। जारी है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को एपी अच्छी लगी होगी। मैंने सोचा था कि आज मैं 2 या 3 एपी रीड करूँगी, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है जिस वजह से मैंने आज न्यू एपी भी नहीं दी। तो बस आप लोग जल्दी से जाएं, एपी को रीड करें, एंजॉय करें। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। जो नए आ रहे हैं लोग, उनसे मेरी यही गुजारिश है
کہ جلدی سے جلدی جائیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کیا کریں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ آ رہی ہیں ان میں کروں گی کچھ چینجنگ، کیونکہ میں کچھ نیو سینز کرنے والی ہوں ایڈ، سو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں۔ سین ہوں گے کن کے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ابھی ہی کلیئر کر دیتی ہوں۔ انجشا اور برہان کے جو سین ہیں، مطلب ان کی شادی کے بعد والے، ان میں کچھ ہوگی چینجنگ۔ ابھی کتنا کس حد تک چینج ہوگا یہ تو میں نے نہیں سوچا ہوا، چینج تو نہیں ہوگا، آئی تھنک اس میں نے ایڈ کرنی ہے چیزیں۔ جی بالکل، آپ سمجھ لیں کہ میں نے بالکل بھی چینج نہیں کرنا، یہ میں نے غلطی سے کہہ دیا، تو میں نے اس میں سوری ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نے کچھ نئے سین ایڈ کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور کا بھی مجھے لگا کچھ ایڈ کرنے والا تو میں ضرور کروں گی۔ سو بیسکلی جو نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والی ہیں ان میں کچھ ایڈیشنل سینز ایڈ ہوں گے۔ تو ابھی انشاءاللہ مجھے دیں فی الحال اجازت، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔